हालेलुया, हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रेज़ गॉड। आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से यशाया नबी की किताब उसका 38वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। यशाया नबी की किताब उसका 38वां बाब और 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। सबको मिल गया है जी? नहीं मिला? ओके। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, देख मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के घड़े से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए कि पाताल तेरी सिताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती, और जो गोर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिंदा, हाँ जिंदा ही तेरी सिताइश करेगा, जैसा आज के दिन मैं करता हूँ। बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा, खुदावंद मुझे बचाने को तैयार है, इसलिए हम अपने तारदार साजों के साथ उम्र भर खुदावंद के घर में सरूद खानी करते रहेंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालीम बजाएं खुदा के कलाम की, जोरदार तालीम। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। कितने लोगों ने ये हवाला पढ़ा हुआ है? हाँ, किसी ने पढ़ा है? ये चैप्टर पढ़ा है? इस स्टोरी का पता है आपको? कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता? अगर आप दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब देखें तो वहां भी इसका जिक्र है। और ये हवाला, ये वाकया वो है, मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की है। ये वो वाकया है जब इस्राएली बादशाह, यहूदा का जो बादशाह है हिजकिय्याह, जब खुदा ने उससे कहा कि तू मरने वाला है और अपना इंतजाम कर ले अपने घर, और खुदा ने अपने बंदा यशायाह के साथ ये कलाम किया। दूसरा सलातीन उसके 20वें बाब में भी इसका जिक्र है। दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब, यही स्टोरी वहां पर भी लिखी हुई है। और ये उस दौर की बात है जब दुश्मन मुल्क जो है वो इसे धमकी दे रहा था, असूरी बादशाह। और फिर ये बादशाह जो है हिजकिय्याह, क्या नाम है इसका? हिजकिय्याह नबी और है, बहुत सारे लोग इसे मिक्स कर जाते हैं। हिजकिय्याह नबी और है, उसके नाम पर किताब है। ये हिजकिय्याह है, ये बादशाह है, बादशाह रह चुका यहूदा के कबीले का, और ये एक अच्छा बादशाह था। खुदा की हजूरी में ये चलता रहा और इसकी तबीयत जो है वो खराब होती है, और इससे एक फोड़ा हुआ था जिस्म के ऊपर, बदन के ऊपर। उस फोड़े का जिक्र है वहां पर दूसरे सलातीन 20वें बाब। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये शख्स जो है, जब खुदा ने अपने खादिम के वसीले से कलाम किया है कि जाओ उससे कह दे कि तू मरने वाला है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये जार जार रोया, खुदा से इसने मिन्नत की। यहां पर भी लिखा हुआ, इस चैप्टर के अंदर, वहां पर भी लिखा हुआ, ये रोया और खुदा से फरियाद करता है कि मैं वफादारी से तेरे हुजूर चलता रहा हूं। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने इसकी दुआ को सुना, और अभी खुदा का खादिम यशायाह जो है वो पैगाम देकर वापिस अभी जा रहा था, रास्ते में था। खुदा ने फिर उससे कलाम किया कि जा
اسے جا کر میرا پیغام دے کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے اور میں 15 سال تیری عمر کو اور بڑھا دوں گا. کتنے سال؟ 15 سال میں تیری عمر کو اور بڑھاؤں گا. اور پھر خدا نے اسے کہا، یسایہ نبی کی معرفت وہاں پر صلاطین کی کتاب میں لکھا ہو، کہ اسے بتا کہ اس گھوڑے پر انجیر کی ٹکیا جو ہے وہ باندھ، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ اچھا ہو جائے گا. اور خدا کے کلام کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو شفا یاب کیا ہے. ہاں، مختلف طریقوں سے خدا نے شفاؤں کو جاری کیا ہے. شفا دینے والا خدا ہے. اگر آپ نعمان کوڑی کی بات کریں تو خدا نے اپنے خادم الیشا سے کہا کہ اسے کہہ کے جا کے یردن میں 60 بار نہائے، اور جب اس نے ایسا کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. پر شفا دینے والا کون ہے؟ بولے، شفا دینے والا کون ہے؟ خدا. اسے شفا دینے والا کون ہے؟ خدا. اور مختلف مقامات پر خدا نے مختلف طریقوں سے شفائیں دی. ہاں، اسی طرح آپ نئے عہد میں اگر یسوع مسیح کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے بھی مختلف طریقوں سے لوگوں کو شفائیں دی ہے. ہاں، کسی کوڑی کو چھو کر اسے شفا دی، کسی نے یسوع کو چھوا ایمان سے تو اس نے شفا پائی. کسی کو یسوع دور سے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو گیا. کسی کی آنکھوں پر یسوع مسیح تھوک کر مٹی سان کر لگا کر اس کی آنکھوں کو ٹھیک کرتا. لیکن شفا دینے والا جو ہے وہ خدا ہی ہے. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جب میں انجیر کی ٹکیا کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکالنے میرے ساتھ. دوسرا صلاطین 20واں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو. سو انہوں نے اسے لے کر گھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا. دوسرا صلاطین 20ویں باب کی میں نے 7ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پھر سے پڑھ دیتا ہوں. اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو. سو انہوں نے اسے لے کر گھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا. آمین. انجیر کی ٹکیا، یسایہ نے کہا ہے کہ انجیر کی ٹکیا لے کر گھوڑے پر باندھ، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یسایہ کو بتانے والا کون ہے؟ خدا. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مختلف یہ بات بائبل مقدس میں سے پروو ہوتی ہے. کئی بار ہم انسان جو ہے وہ یہ ضد پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں خدا ہی شفا دے گا. دینے والا میں نے کہا وہی، لیکن کوئی بھی چیز میرے عزیزو خدا کے وسیلے کے بغیر نہیں ہے. خدا ان ساری چیزوں کو شفاؤں کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں پر اور بھی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر انجیر کے درخت کو استعمال کیا گیا، اس کے پتوں کو استعمال کیا گیا. ہاں، خدا میڈیسن کے وسیلے سے شفا دیتا ہے. خدا، میں نے پہلے کہا کہ مختلف طریقوں سے شفا دیتا ہے. کسی کی باڈی کے اندر خدا موجزانہ طور پر شفا کو جاری کرتا ہے. کسی کو میڈیسن کے وسیلے سے، کسی کو اور چیزیں ذرائع استعمال کر کے، ڈاکٹرز کو، میڈیسن کو، سرجریز کو، آپریشنز کو استعمال کر کے خدا شفاؤں کو جاری دیتا ہے. ہاں، ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم علاج اور علاج کرنے والے کو خدا کا مقام نہیں دے سکتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم علاج کو اور علاج کرنے والے کو یعنی ڈاکٹر کو خدا کے جیسا مقام کبھی نہیں دے سکتے. خدا کا جو مقام ہے وہ ہمیشہ اوپر ہے، کیونکہ شفا دینے والا خدا ہے. کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ خدا کا وسیلہ ہے. قدرتی چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں انہیں کو استعمال کر کے میڈیسن بنائی جاتی ہے. ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے اسے خدا نے بنایا ہے. اس کا برین، اس کی سوچ جو ہے
اس کی حکمت جو ہے وہ خدا دینے والا ہے. اس لیے میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا کے وسیلے سے ہے. مگر جو خاص بات ہے، اعلیٰ مقام جو ہے وہ خدا ہی کا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا وسیلہ ہے، ٹریٹمنٹ علاج جو ہے وہ اس کا وسیلہ ہے. اس لیے ہاں خدا پر ایمان رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ہم ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں بھی خدا ہی کا وسیلہ، ان کو استعمال کرنے سے ہم دریغ نہ کیا کریں. اور یہاں پر جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو شفا ہو گئی ہے، اس کی باڈی پر جو پرابلم ہے، جو پھوڑا ہم نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور پھر اب یہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. جہاں سے میں نے پڑھا ہے 17ویں آیت سے، دیکھ میرا سخت رنج راحت سے بدل گیا ہے، یا راحت سے تبدیل ہو گیا ہے. ہاں، اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی ہے. آمین. ہاں، وہ کہہ رہا کہ میرا جو رنج تھا، میرا جو صدمہ تھا اس بیماری کی وجہ سے اور خدا کے اس کلام کی وجہ سے کہ تو مرنے والا ہے، میں رنجیدہ تھا. بلکہ نہ صرف میں رنجیدہ تھا، بلکہ میں سخت رنج میں تھا، میں سخت غمگین تھا. لیکن خدا کا یہ خادم جو ہے، حزقیہ بادشاہ جو ہے، یہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے میرا رنج جو ہے اسے ختم کر دیا ہے اور اسے راحت سے تبدیل کر دیا ہے. یعنی تکلیف جو ہے خدا نے ختم کر دی ہے اور مجھے راحت یعنی آرام جو ہے وہ مہیا کیا ہے. ہاں، میرا دکھ، میرا غم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، میری بیماری ختم ہو گئی ہے. ہاں، موت جس کا خوف میرے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا. میرے خدا نے 15 برس مجھے اور دیے ہیں، میں اب 15 برس اور زندہ رہوں گا، میں اب رنجیدہ نہیں رہوں گا. میرا جو غم تھا وہ راحت میں تبدیل ہو گیا ہے اور خدا نے مہربان ہو کر مجھے نیستی کے گڑھے سے بچا لیا ہے، رہائی دی ہے. یعنی میں نیست ہونے والا تھا، میں ختم ہونے والا تھا. ہاں، خدا نے مجھے نیستی کے گڑھے میں سے بچایا ہے، خدا نے مجھے راحت دی ہے، خدا نے مجھے خوشی دی ہے، خدا نے مجھے شفا دی ہے، خدا نے مجھے آرام دیا ہے. اس لیے اب میری جان جو ہے وہ غمگین نہیں ہے، وہ رنجیدہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے وسیلے سے، اس شفا کے وسیلے سے میرے اندر، میرے دل میں، میرے برین میں اور میری باڈی میں راحت جو ہے وہ اتر گئی ہے. میرے بدن میں شفا جو ہے وہ اتر گئی ہے. غم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ غم جو ہے وہ راحت اور آرام اور سکون اور شفا اور اطمینان میں چینج ہو گیا ہے. اس لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں. اس نے موت کو روک دیا ہے، اس نے موت کو ختم کر دیا ہے، اس نے میری لائف کو بڑھایا ہے اور اس نے مجھے خطرناک بیماری سے، پھوڑے سے رہائی دی ہے، شفا دی ہے. میں خوش ہو گیا ہوں، میں شفا یاب ہو گیا ہوں اور میں اپنے خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا کہ اب میری جان جو ہے وہ رنجیدہ نہیں رہی. اور ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خدا ہی پہلے کہہ دے کہ تو ختم ہونے والا ہے، تو ہم اس کی کنڈیشن، اس کی حالت جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر خدا ہی نے اس کی پریئر کو سن کر، اس کی دعا کو سن کر اس کی عمر کو بڑھایا ہے. خدا نے اسے پیغام دیا ہے کہ میں نے تیری عمر کو 15 سال بڑھایا ہے، اور نہ صرف عمر کو بڑھایا بلکہ بیماری کو بھی خدا نے ختم کیا ہے اور یہ خوش ہے، یہ شکر گزاری کر رہا ہے. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی. جب ہم پریئر
کرتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں. جیسے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس پیغام کو سن کر دعا کرنے لگا ہے. اس کے گناہوں کو خدا نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یعنی خدا بھول جاتا ہے. خدا ان گناہوں کو جو ہم سے ہوتے ہیں توبہ کرنے پر, معافی مانگنے پر خدا انہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے. یعنی خدا انہیں بھول جاتا ہے. خدا جو ہے وہ شفیق خدا ہے, شفقت سے اور رحمت سے بھرا ہوا ہے. توبہ کرنے پر, معافی مانگنے پر, پچھتاوے پر خدا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ مجھ سے, آپ سے یا کسی اور شخص سے جو گناہ ہوئے ہیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں, خدا انہیں بھول کر اس شخص کو جب وہ معافی مانگتا ہے تو معاف کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا, نئے عہد نامے میں لکھا کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ, یوحنا کے خط میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کر کے خدا سے معافی مانگے تو خدا اس سے معاف کرتا ہے. خدا اس سے معاف کرتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے میرے سب گناہوں کو تو نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اور پھر آگے یہ پتال کی بات کرتا ہے, اس لیے کہ پتال تیری ستائش نہیں کر سکتا اور موت سے تیری حمد نہیں ہو سکتی, اور جو گور میں اترنے والے ہیں تیری سچائی کے امیدوار نہیں ہو سکتے. بائبل مقدس میں اور بھی کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ جب انسان رحلت کرتا ہے, مر جاتا ہے, تو اس کی سٹوری جو ہے وہ ختم ہے. وہ خدا کی تعریف نہیں کر سکتا. یہاں پر بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ جب انسان پتال میں, گور میں یعنی قبر میں اتر جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو وہ خدا کی تعریف نہیں کر سکتا. اس کی روح جو ہے اس کی باڈی میں نہیں رہی, وہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ زندہ, ہاں زندہ تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں, کیونکہ خدا نے اسے زندگی دی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر جاتا تو پھر میں تیری ستائش نہیں کر سکتا, کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے وہ تیری ستائش کرتا ہے جیسے میں ہوں, آپ ہیں. اور ہم بھی یہاں خدا کی ستائش کر رہے ہیں, خدا کی عبادت کر رہے ہیں, خدا کی بندگی کر رہے ہیں. ہاں زندہ جو ہوتا ہے وہی تیری ستائش کر سکتا ہے جیسا آج کے دن میں کر رہا ہوں. جیسے آج کے دن تو نے میری بیماری کو ختم کیا ہے, تو نے موت کو روک دیا ہے اور مجھے زندگی دی ہے. میں زندہ ہوں, اور ہاں صرف زندہ ہی تیری ستائش کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, بندگی کر سکتا ہے, پریئر کر سکتا ہے, شکر گزاری کر سکتا ہے. اور ایسے ہی میں بھی آج کے دن کر رہا ہوں. مردہ ایسا نہیں کر سکتا. یہ اب خدا کی تعریف کر رہا ہے. اور آگے یہ کہتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیں, باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا. باپ جو ہے وہ بیٹے کو تیرے بارے میں بتاتا ہے, بتائے. جیسے سلیمان کو اس کے باپ داؤد نے بتایا خدا کے بارے میں کہ اگر تو خدا کا وفادار رہے گا تو تو برکت پائے. مقدس داؤد جو ہے وہ اپنے خدا کی سچائی, اس کی قدرت کے بارے میں سلیمان کو بتاتا ہے, ٹیچ کرتا ہے. ہاں جیسے ہم میں سے کئی بہت سارے باپ ہیں یہاں پر, مائیں بھی ہیں, اور ماں اور باپ چھوٹے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. ہاں دنیاوی چیزیں بھی ہم سکھاتے ہیں. بچے جو ہے وہ ہم بڑوں سے سیکھتے ہیں, اور خصوصاً جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کو سکھاتے ہیں. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا. اولاد اس بات کو مانے یا نہ مانے وہ اگلی بات ہے. ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو اچھی چیزیں دے سکتے ہیں, اچھی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, خدا کے بارے میں بتا سکتے ہیں, لیکن فضل جو ہے وہ ماں باپ
دیتا ہے، کیونکہ فضل کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ماں باپ تربیت تو کر سکتے ہیں، لیکن کل جو بچے اس پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے وہ آگے والی بات ہے۔ لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ ہاں، وہ اپنی بات بھی کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تیرے بارے میں بتاؤں گا، میں تیری سچائی کی خبر دوں گا۔ اور میں نے کہا کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، خصوصاً پیرنٹس۔ یہودا کا قبیلہ جس میں 2 قبیلے تھے، کون کون سے تھے؟ بائبل کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ یہودا اور بنیامین، اور دوسری طرف 10 قبیلے تھے۔ اور میں نے کئی بار بتایا ہے کہ جو 10 قبیلے تھے انہیں شمالی سلطنت کہتے تھے، اور جو یہودا کا قبیلہ، جو 2 قبیلے تھے جنہیں یہودا کے قبیلے سے یاد کیا جاتا تھا، انہیں جنوبی سلطنت کہا جاتا تھا۔ اور لگ بھگ ایک ہی جتنے بادشاہ ہوئے ہیں، 18-19 اس میں ہوئے ہیں 10 والوں میں ٹوٹل، اور لگ بھگ 20 بادشاہ جو ہیں وہ اس میں ہوئے ہیں یہودا کے قبیلے میں۔ اور اس قبیلے میں، یہودا کے قبیلے میں سب سے برا بادشاہ افرایم تھا، یہودا کے قبیلے میں سے، جس نے خدا کی نافرمانی کی، افرایم۔ اور دوسرے 10 قبیلوں میں سب سے برا بادشاہ اخیب تھا۔ اور آئی تھنک افرایم اسی کا بیٹا تھا، حزقیاہ کا۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا، وہ اس کی طرح وفادار نہیں رہا خدا کا، بلکہ اس نے بہت زیادہ برائی کی، اس نے خدا کو رنجیدہ کیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باپ بتاتا ہے، لیکن آگے اولاد جو ہے وہ اس پر ہے، وہ کس طرح چلتا ہے، چلتی ہے۔ لیکن یہ بڑے شکر گزاری سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے خدا کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہے، بلکہ 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو خدا نے اسے مرنے نہیں دیا، اور دوسرا جو ہے خدا نے اس کو اس بیماری سے شفا دی ہے، اور یہ شکر گزاری اس سے بھرا ہوا ہے، یہ ستائش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں، صرف زندہ انسان جو ہے وہی تیری ستائش کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو وہ تیری ستائش نہیں کر سکتا، وہ تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر میں مر جاتا، لیکن تو نے میری عمر کو 15 سال بڑھایا ہے، اب میں زندہ ہوں، میں یہاں پر موجود ہوں، تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، اس لیے میں آج کے دن تیری ستائش کر رہا ہوں، تیری تمجید کر رہا ہوں، میں تیری شکر گزاری کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے، خداوند مجھے بچانے کو تیار ہے۔ اس لیے ہم اپنے تاردار سازوں کے ساتھ عمر بھر خداوند کے گھر میں سرود خوانی کرتے رہیں۔ آمین۔ میرا خدا مجھے بچانے کو تیار ہے، اس کے خدا نے جب اسے بچایا ہے تو یہ ستائش کر رہا اور کہتا کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے بچانے کو تیار ہے۔ اور میرے عزیزوں، اسی طرح جو خدا حزقیاہ کا خدا ہے وہی خدا میرا ہے، وہی خدا آپ کا ہے، وہی خدا قوموں اور امتوں کا خدا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو جو اس کے حضور منت کرتے ہیں، جیسے اس شخص نے، حزقیاہ نے پریئر کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، گزارش کی ہے، خدا نے اس کی ریکویسٹ کو، اس کی گزارش کو سنا ہے، ویسے ہی زمین پر اس کا کوئی بھی چاہنے والا اگر اس سے دعا کرتا ہے، اگر اس کے حضور روتا ہے، اگر اس کے حضور فریاد کرتا ہے، تو وہ اسے بچانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اس کی دعا کو سننے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اسے بچا لیتا ہے، وہ ہاتھ کو بڑھاتا ہے، وہ اسے بلیس کرتا ہے، وہ موت کو روک دیتا ہے، وہ موت کے خوف کو ختم کر دیتا ہے، وہ خوف و ہراس کو مٹا ڈالتا ہے، وہ خوف و ہراس پیدا کرنے والی تاثیروں کو مٹا کر
طرح اور اسی طرح اس کا بیٹا یسوع وہ نجات دہندہ ہے، چھڑانے والا ہے، وہ چھڑانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں بہت سارے دوسرے لیڈرز کے ساتھ، بہت سارے دوسرے دینی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ، بہت ساری اور شخصیات کے ساتھ جب ہم یسوع کو اس کا موازنہ کرتے ہیں، ویسے تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور یہ بات سچ بھی ہے کہ یسوع کو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، کوئی انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم دوسرے لیڈرز کو دیکھیں اور یسوع کو دیکھیں تو ان کی نسبت یسوع جو ہے وہ بچانے کو تیار رہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس قدرت اور اختیار ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کلام میں قدرت والا نبی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چھڑانے والا ہے، وہ نجات دہندہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو رہائی دینے کے لیے زمین پر آیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے زمین پر آیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کا گناہ اٹھانے کے لیے زمین پر آیا۔ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ صرف اور صرف گناہ کا علاج جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اور اس کے سوا باقی کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ چھڑانے اور بچانے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ جس نے اسے بھیجا ہے وہ بھی تیار رہتا ہے۔ اور جب ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ محض لینا جانتے ہیں، لیکن یسوع مسیح دینا جانتا ہے۔ وہ اپنا نفع چاہتے ہیں لیکن یسوع مسیح دوسروں کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اور لیڈر، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ لیڈر کا مطلب دوسروں کا فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب پیشوا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، لیکن اصل میں لیڈر کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کا فائدہ ہو اس کے وسیلے سے، اس کا اپنا ہو یا نہ ہو، اس کا اپنا ہو یا نہ ہو۔ اور یسوع میں اور دوسرے لیڈرز میں صرف یہی فرق ہے، اس پیشوا یسوع میں اور دوسرے پیشواؤں میں یہی فرق ہے کہ دوسرے اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن یسوع جو ہے وہ دوسروں کا فائدہ چاہتا ہے۔ دوسرے جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں لیکن یسوع جو ہے وہ دینا جانتا ہے۔ اس لیے اگر میری لائف میں میرے عزیزوں، اگر میں ان باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں، اگر ہم ان باتوں کو اپنے اوپر لیتے ہیں، اگر خدا نے، اس کے بیٹے یسوع نے اگر میری تلخی کو ختم کر دیا، اگر میں رنجیدہ تھا، اگر میں غمگین تھا، اگر میں غم میں مبتلا تھا، پھر ایک دن میرے خدا نے، اس کے بیٹے یسوع نے اس تلخی کو، اس بیماری کو، اس کمزوری کو ختم کر دیا اور مجھے راحت دی، تو میں دلیری سے اس شخص کی طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں سخت رنجیدہ تھا، میں خوف میں تھا، میں بیماری میں تھا، لیکن میرے خدا نے اس سختی کو دور کر ڈالا، ختم کر دیا۔ ہاں، میرے رنج کو اس نے راحت سے، آرام سے اور تبدیلی سے اور شفا سے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں، مجھے شرم نہیں آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بار اگر خدا نے ہماری زندگی میں کام کیا ہے تو ہم شاید ان باتوں کو دباتے ہیں، بتاتے نہیں دوسروں کو، لیکن ہمیں دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں سخت رنجیدہ تھا۔ ہاں، میرا جو رنج ہے وہ شاید بیماری کی وجہ سے تھا، شاید گھریلو مسائل کی وجہ سے تھا، شاید بدروؤں کی وجہ سے تھا، کسی بھی وجہ سے تھا، کسی بھی وجہ سے تھا، شاید میری ماں، میرا باپ، میرا ہسبینڈ، وائف، میرا بیٹا بیٹی، ان کی بیماری کی وجہ سے یہ رنج تھا، لیکن
میرے خدا نے ختم کر دیا ہے، اس لیے میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں رہا، اب راحت میرے اندر ہے۔ ہاں میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ شاید مجھے خوف کی تصویریں ستاتی تھی، تنگ کرتی تھی، لیکن اب وہ نہیں رہی۔ میرے خدا نے مجھے آرام دیا ہے۔ ہاں میں گناہگار تھا، گناہوں میں تھا، لیکن میں نے توبہ کی، میں نے معافی مانگی، اور میرے معافی مانگنے پر میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، بھلا دیا، اگنور کر دیا، اور مجھے میرے خدا نے معاف کر دیا، اور مجھے دلیری کے ساتھ اسے بیان کرنا چاہیے۔ اور ہم سب کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اب بھی کہیں ہیں، اب بھی کئی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں شاید میں مرنے والا تھا، جیسے یہ شخص کہہ رہا، ہاں مجھے موت کی تصویریں پریشان، میں مرنے والا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اس کے بعد سے کلوز کرتے ہیں۔ یہاں پر جمعرات ہی کی عبادت میں ایک دن، کافی مہینے ہو گئے اس بات کو، یہاں پر جب دعائیہ سیشن ہم کرتے ہیں شفائیہ، تو یہاں پر دعا کے دوران خدا مجھے گائیڈ کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بہن ایسی ہے جس کے اوپر یہی خوف طاری ہے کہ وہ مرنے والی ہے، وہ مر جائے گی۔ اس بہن نے نہیں بتایا، لیکن پھر کافی دنوں کے بعد وہ بہن اپنے گھر میں مجھے بتا رہی تھی، پھر پرومس، لیکن آج تک انہیں تھے نہیں دسیا۔ اور مجھے واضح اس نے بتایا کہ وہ میں ہی، بہت دنوں سے میرے اوپر یہ خوف طاری تھا، جو آپ کہہ رہے تھے وہ میں ہوں۔ لیکن کئی مہینے دعائیہ سیشن کے دوران میں نے راحت پائی ہے، میں نے شفا پائی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بتانا چاہیے، اس سے دوسروں کے ایمان میں مضبوطی کا وہ باعث بنتی ہے گواہی جو ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں خدا نے کچھ ایسا کیا ہے تو پھر ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر گزاری صرف کلیاں بہ کے نہیں کرنی کونے سے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے بتا کر کہ میں اس پرابلم میں تھا، ہاں میرے خدا نے مجھے رہائی دی ہے، خدا نے مجھے چھڑایا ہے۔ اکیلے بیٹھ کے نہیں، خدا نے آپ کو شفا دی ہے، سب نے دیکھا، سب نے سنا۔ میں بیمار تھا مثال کے طور پر، اتنے سال سب جانتے تھے، خدا نے میری زندگی میں کام کیا، سب کو پتا چلا ہے۔ اور پھر میری ڈیوٹی ہے کہ میں بھی سب کے سامنے ہی بتاؤں کہ میرے خدا نے مجھے چھو کر شفا دی ہے۔ اور پھر میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا یسوع جو ہے وہ ہر وقت بچانے کو تیار رہتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے جیسے حزقیہ کہہ رہا ہے کہ میں تاردار سازوں کے ساتھ خداوند کے گھر میں ہمیشہ اس کی شکر گزاری کروں گا، مجھے بھی کہنا چاہیے کہ میں محفلوں میں مجمعوں میں چرچز میں جہاں پر چرچ لگا ہوا ہے، خدا کے لوگ ہیں، ہاں خدا نے اگر بڑا کام کیا ہے، رہائی دی ہے، شفا دی ہے، تو وہاں جا کر میں بتاؤں گا، اور لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے باعث سے برکت ٹھہرے گی۔ میں پریئر کروں گا، میں دعا کروں گا تاکہ بہت سارے اور لوگ بھی جو ہیں وہ شفا پائیں۔ اور بہت سارے لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کرتے ہیں، میں چند ایک لوگوں کو جانتا ہوں، جب وہ چینج ہوئے، جب انہیں شفا پائی، تو مختلف چرچ میں جا کر وہ اپنی گواہی دیتے تھے، گواہی دے کوئی سی، لیکن ہر چرچ کے اندر، یہاں پر آپ لوگ ہیں، آگے والے چرچ میں اور ہیں، دوسرے علاقے میں اور ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر چرچ میں جا کر، شہر کے اندر پورے چرچ کا ٹارگٹ ہے کہ خدا کا بڑا کام وہ بتاتے ہیں، جا کر اس شفا، اس راحت کے بارے میں جو خدا نے دی ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، ہاں اس سے خدا کی قدرت جو ہے وہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ گواہی جو ہے، شکر گزاری جو ہے اوپنلی، وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنتی ہے۔ اس لیے ہم دلیری سے کہہ سکتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ان کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بن جاتی ہے۔ آمین۔ آئیے ہم پریئر کریں، اور میری درخواست ہے آپ سے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر دعا کریں، اور اگر آپ بیماری لے کر آئے ہیں، کمزوری لے کر آئے ہیں،